बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पिछले दिनों आपको याद होगा बड़ा चर्चा हुआ जी। मैडम जो हैं एएसपी डिफेंस, शहर बानो उनका नाम है, मैं शहरयार बानो कहता रहा, तो माजरत उनसे जी। मैडम शहर बानो ने जो बात की थी कि जी अगर आपको कोई पुलिस वाला रोकता है, तंग करता है किसी नाकाबंदी पे, तो आप फौरी तौर पे 15 पे कॉल करेंगी। अब इसमें बहस छिड़ गई। फिर ये भी खबर थी, पहले मैं इस पर विलाग कर चुका हूँ कि उनको बुलाया गया और सीसीपीओ साहब ने उनसे कहा जी कि आपने ये गलत बात की। अब डांट तो मैं नहीं कह सकता कि उनको डांटा गया होगा, क्योंकि उनका बैकग्राउंड बहुत बड़ा है जी, उस पर डांटने वाली बात तो नहीं है। ताहम उन्हें रियलाइज़ कराया गया। फिर अदालत आलिया में भी उनको बुला के कहा गया कि बीबी आप ये क्या आपने बयान दिया है, तो वो उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। अब इस पर मुख्तलिफ व्लाग जो है, तो मैं कल बल्कि आज ही मैंने देखा कि एक है जी चैनल है, उस पर हुआ जी, इस पर एक ख़ातून है जी मैडम तहमीना शेख, और उनके साथ एक और एंकर है जिन्होंने इंटरव्यू किया था शहर बानो साहबा का, एएसपी साहबा का, जो मुतनाज़ा हुआ। तो उन्होंने अब ये जो तहमीना साहबा हैं, ये अच्छी एंकर तो हैं, ये क्राइम रिपोर्टर भी हैं, लेकिन कानून के बारे में इनको बिल्कुल कोई अता पता नहीं है। और जो फरमा रही हैं, मैं आपको सुनाता हूँ, एक एक क्लिप इनका सुनाऊंगा, क्योंकि 7 सेकंड से ज़्यादा मेरे जो एडिटर हैं और जो देखते हैं मेरे चैनल पेज को, उन्होंने कहा जी खान साहब 7 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सुनिए इसको, फिर मैं बात करता हूँ। पूरा पाकिस्तान इस क्लिप पे तज्जियाकार बना बैठा है, मैट्रिक पास भी, मिडिल पास भी, अनपढ़ भी। अब ये फरमा रही है कि जी वो जो बात हुई थी मैडम शहर बानो जो एएसपी डिफेंस हैं उनके बारे में, उन्होंने कहा जी कोई अनपढ़ भी, जाहिल भी, पढ़े लिखे भी, और उन्होंने कहा जी बड़े बड़े एंकर भी इस पे तज्जिया निगार बना बैठा है। अब मैं इस पे तज्जिया जो करूँगी वो तज्जिया सुनने वाला होगा। अब इनका तज्जिया मैं आपको सुनाता हूँ। इन्होंने तो कानून की किताबें ही तब्दील कर दी हैं। सुनिए क्या फरमा रही हैं। एक होता है जनाब सीआरपीसी, दूसरा होता है पीटीसी, और तीसरा होता है पुलिस ऑर्डर 2002। अब ये खातून फरमा रही हैं कि जी एक होता है सीआरपीसी, दूसरा होता है पीटीसी, और फिर होता है ऑर्डर 2002। अब इसको फिर मैंने थोड़ा स्लो मो में करके लगाया, तो फिर देखें ये क्या फरमा रही हैं। एक होता है जनाब सीआरपीसी, दूसरा होता है पीटीसी, और अब ये फरमा रही हैं कि जी जो सीआरपीसी है उसमें भिखारियों को पकड़ना सीआरपीसी में है। फिर ये कहते हैं जी मुहर्रम ड्यूटी सीआरपीसी में है, और इस टाइप की बहुत सी ड्यूटीज जो हैं वो सारी सीआरपीसी में हैं। सीआरपीसी की जब हम बात करते हैं, क्या मंशियात का ऑपरेशन करना है, भिखारियों का करना, मुहर्रम आ गई है तो मुहर्रम के ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात कर रही हैं। आगे सुनिए वो क्या फरमा रही हैं। एक होता है जनाब सीआरपीसी, दूसरा होता है पीटीसी, और तीसरा होता है पुलिस ऑर्डर। अब ये कहते हैं जी एक होता है सीआरपीसी, दूसरा होता है पीटीसी, जबकि ये पीटीसी नहीं है, ये पीपीसी है। पाकिस्तान पिनल कोड इसको कहा जाता है, ताजीरात पाकिस्तान। ये इसमें ताजीर है। अब ताजीर का मतलब भी उनको नहीं पता होगा। फिर आगे वो क्या फरमाती हैं। अब हम बात करते हैं पीटीसी के हवाले से। पीटीसी क्या है जी? पीटीसी जो है वो सजा और जजा का कानून है। अब ये कहती हैं जी कि पीटीसी जो है, पीपीसी नहीं, पीटीसी जो है वो सजा और जजा का कानून है। यानी तमाम सजाएं और जजाएं, यानी नाम भी जो है पीटीसी में दिया जाता है और सजा भी पीटीसी में दी जाती है। चलें, ये तो होगी जी बात इन क्राइम रिपोर्टर साहबा की, जो कि एक बहुत बड़े प्रोग्राम में बैठ के बात कर रही थी। अब इसमें और क्या बोलूं, आपने खुद समझ लिया होगा कि इनकी जो काबिलियत होती है, मैं भी कोई इतना वो बहुत बड़ा दानिश्वर नहीं हूँ ना ही, लेकिन एक एक चीज़ मैं पढ़ के ज़रूर करता हूँ। कोशिश मेरी होती है कि कोई बात मेरे मुंह से ना निकले। मैं चैट जीपीटी कर लेता हूँ, मैं गूगल पे सर्च कर लेता हूँ। पूरा एक कंटेंट बनाने के बाद जब मैं बैठता हूँ फिर मैं बात करता हूँ। कुछ मेरे अपने तजर्बात होते हैं, मैं उनकी रोशनी में बात कर रहा हूँ। तो मैंने वैसे कहूँगा मैडम तहमीना साहबा से कि ये जो करती हैं, जाके वहाँ तड़ियाँ लगाती हैं, थप्पड़ मारती हैं मुलजमान को, वो उनके लिए बेहतर है। या जिस तरह वो सेक्स की बातें बयान कर रही होती हैं कि भाभी ने भाई
بھابھی کو کس نے کیا کر دیا اور فلاں نے کس کو کیا کر دیا, مشوق نے اس کے ساتھ فلاں, یہ اس ٹائپ کی باتیں بہت اچھی کرتی ہیں. ان چیزوں میں نہ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے. اچھا, بات کرتے ہیں ناظرین کہ یہ سرچ ہے کیا. یعنی جب بڑی لیدے ہو رہی ہے, ڈیفرنٹ لوگ ڈیفرنٹ بات کر رہے ہیں, تو میں نے کہا جی تھوڑا سا میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں کہ گاڑی کیا روکنے کا اختیار ہے, واقعی اختیار ہے کیا. جو ہے پولیس والا آپ کی گاڑی روک سکتا ہے, تو بالکل روک سکتا ہے جی ناظرین, اس میں کوئی قطعاً یہ نہیں ہے. تھوڑا سا جو غلط فہمی ہوئی محترمہ شہر بانو صاحبہ جو ASP ڈیفنس ہیں, ان کو انہوں نے کچھ چیزیں ایجاد کر دی اپنی طرف سے, لیکن اختیارات تو ہیں نا جی روکنے کے. لیکن جو بات وہ کر رہی ہیں کہ جی آپ 15 پہ کال کریں گی, یہاں وہ تھوڑا سا جذباتی ہو گئیں, کچھ زیادہ ہو گیا. وہ 15 پہ بات نہیں کریں گی, وہ جو پولیس آرڈر 2002 کا دفعہ 124 اور 125 ہے. اب جو 124 ہے وہ ان کی انٹرنل انکاؤنٹیبلٹی ہے جی, جو انٹرنل انکاؤنٹیبلٹی ہے اس پہ وہ بات کرتا ہے کہ جو محکمے کے اندر اگر کرپشن ہوتی ہے, کچھ غلط ہوتا ہے, تو اس کو کیسا ہوگا. اس میں باقاعدہ ایک SP لگایا جاتا ہے, ایک افسر لگایا جاتا ہے جو کہ بیٹھ کے شکایات کو سنتا ہے اور باہر سے آنے والی شکایات کو بھی سنتا ہے. صرف پولیس کے اندر کی شکایات کچھ تو باقاعدہ ریفر ہوتی ہیں انہیں, یعنی ان کو مارک ہوتی ہیں. CCPO ہوگا یا DPO ہوگا جی, اپنے جو SP انٹرنل انکاؤنٹیبلٹی ہے اس کا اپنا ڈویژن میں بھی علیحدہ ان کا شعبہ ہے, اس میں ان کو مارک ہوتی ہیں اور وہاں ان کی انکوائریز ہو رہی ہوتی ہیں. اور یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آرٹیکل 124 داخلی احتساب ہے, یہ انٹرنل انکاؤنٹیبلٹی ہے, اور اس کا آرٹیکل جو ہے 124 ہے, یہ دفعہ پولیس کے اندر خود احتسابی نظام قائم کرنے کے متعلق ہے. ہر پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر انٹرنل انکاؤنٹیبلٹی برانچ IAB ہوگی. یہ شاخ پولیس اہلکاروں کے خلاف بدعنوانی, زیادتی, اختیارات کے ناجائز استعمال یا دیگر شکایت کی تحقیقات کرے گی. اس کا مقصد پولیس فورس کے اندر شفافیت, دیانتداری اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانا ہے. یہ 124 ہے جس میں آپ کو آ گیا کہ انٹرنل انکاؤنٹیبلٹی کیا ہے. یعنی اگر آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتا ہے ناکہ بندی پہ, آپ 15 پہ کال نہیں کریں گے. یہ غلط ہے کہ آپ 15 پہ کال کریں گے. اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ پولیس والے ڈر جائیں گے, رنگ ان کا پیلا ہو جائے گا, زرد ہو جائے گا رنگ, ٹانگیں ان کی کانپنا شروع ہو جائیں گی, اور انہیں پتہ ہے عجیب کہ محکمہ جو نہیں چھوڑے گا. یہ ان کا مقصد تھا ASP صاحبہ کا. اب آرٹیکل 125 جو ہے شکایات کے ازالے کا طریقہ کار ہے, اس میں ہے کہ یہ طریقہ کار کیا ہوگا. اس میں 125 میں ہے کہ یہ دفعہ شہریوں کو پولیس کے خلاف شکایات درج کرنے کا حق دیتی ہے. 125 کے تحت آپ شکایت درج کرتے ہیں. ہر چیز کے ضابطے ہوتے ہیں, قانون ہوتے ہیں, رولز ہوتے ہیں, تو وہ اس میں ہے کہ, اور ایک کہتے ہیں اس کے ازالے کا نظام متعین کرتی ہے. شہری کسی بھی پولیس افسر یا اہلکار کے خلاف شکایات درج کر سکتے ہیں. شکایات ضلعی پولیس افسر, DPO, پولیس کمپلینٹ اتھارٹی یا متعلقہ سپروائزری افسر کو دی جا سکتی ہے. شکایات کا جائزہ لینے اور مناسب کارروائی کرنے کے لیے مقررہ وقت اور طریقہ کار ہونا چاہیے. متعلقہ پولیس افسر یا اہلکار کے خلاف محکمانہ کارروائی یا سزا دی جا سکتی ہے. اب یہ ہے جی اصل بات جس کو کرنا چاہ رہی تھیں محترمہ شہر بانو ASP جو ہیں ڈیفنس, لیکن وہ اس کو دوسری طرف موڑ گئیں کہ آپ 15 پہ کال کر رہے ہیں. 15 کا کہیں ذکر نہیں ہے قانون میں, یہ میں ASP صاحبہ کو بتانا چاہتا ہوں. اب جو پولیس کی جو تلاشی کے اختیارات ہیں ان کے بارے میں بھی بتا دوں کہ مخصوص حالات میں اگر کوئی پولیس افسر کا مطلب ہے کانسٹیبل بھی اس میں شامل ہے. یہ نہیں ہے اس میں کہ جی سب انسپیکٹر تلاشی لے گا یا انسپیکٹر تلاشی لے گا یا فلانا. کوئی پولیس افسر کا مطلب اینی پولیس آفیسر, اور اس کا جو ہے اس میں کانسٹیبل بھی شامل ہے, وہ تلاشی لے سکے گا. لیکن یہ تلاشی جو ہے بلا جواز یا بے قاعدہ نہیں ہوگی. یعنی اس میں یہ نہیں ہوگا کہ جی آپ کھڑے ہو کے عورتوں کے آپ نے ہاتھ کھڑے کرا دیے اور خود تلاشی لینی شروع کر دی. عورتوں کو تلاشی یا ان کی تلاشی, جامع تلاشی لینے کا اختیار صرف لیڈیز پولیس کو ہے, جو اگر وہ خاتون پولیس آفیسر وہاں موجود ہے. اب یہاں تلاشی کی میں تھوڑی سی اقسام بھی آپ کو بتا دوں. ایک جامع تلاشی ہوتی ہے. جامع تلاشی کا مطلب ہے کہ آپ کی باڈی سرچ کی جاتی ہے, آپ کے جسم کی تلاشی لی جاتی ہے. اس میں
سب آ جاتا ہے اس میں. آپ کے کپڑے ہیں, اس کا آپ کا جسم ہے, پوری, جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا ایئرپورٹ پہ اگر آپ گزرتے ہیں اس سے جو وہاں گیٹ لگا ہوتا ہے تو آپ نے کوئی میٹل کی چیز پہنی ہوئی ہے تو فوری طور پہ پیک کی آواز آتی ہے, اور وہ ٹی کی آواز جب آتی ہے تو آپ کو روک لیا جاتا ہے. پھر نہ بھی آواز آئے تو پھر آپ کی باڈی سرچ ہوتی ہے, آپ کو کمپلیٹ پاؤں تک وہ آپ کو سرچ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, اب یہ اختیار جو ہے, یہ وہ جو میڈم شیخ کہہ رہی تھیں کہ یہ سی آر پی سی اور پی ٹی سی اور اس کی, یہ میں تینوں چیزیں گنوا رہا ہوں, تعزیرات پاکستان میں تلاشی کے کوئی اختیارات نہیں ہیں, جو کہ پی ٹی سی وہ کہہ رہی ہیں. پی پی سی ہے اصل لفظ, میں پھر انہیں عرض کروں گا. سی آر پی سی جو ہے اس کی ضابطہ فوجداری کا دفعہ 165 ہے. 165 جو ہے وہ پولیس آفیسر کو تلاشی لینے کا اختیار دیتا ہے. میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ قانون بنتا ہے, مثلاً تعزیرات پاکستان یا پی پی سی جو ہے, پاکستان پینل کوڈ اس کو کہتے ہیں, اس کو کیسے لاگو کیا جائے گا, کوڈ میں کیسے لے جایا جائے گا, ایس ایچ او کیا کرے گا, عدالت کیا کرے گی. تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو سی آر پی سی یا ضابطہ فوجداری ہے, یہ فوجداری کیسز سے متعلق ہے, یعنی پاکستان پینل کوڈ سے متعلق ہے. اور سی پی سی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو دیوانی کیسز ہیں, ہمارے سیولز کیسز ہیں, ان کو کس طرح ٹیکل کیا جاتا ہے, اس میں جج صاحبان کے اختیارات ہوتے ہیں. لیکن اس میں جو ہے وہ موسٹلی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اور ایس ایچ او کے اختیارات ہیں, جو میں سی آر پی سی کی بات کر رہا ہوں. اب ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کا یہاں نام آ رہا ہے بار بار, تو اس سے پہلے جو اختیارات ہوتے تھے ریمانڈ وغیرہ کے, پولیس جو ہے ریمانڈ کے لیے مجسٹریٹ کے پیش کیا کرتی تھی. پھر یہ قانون جب چینج ہوا تو اب جو جوڈیشری ہے, جو جج صاحبان ہیں, ان کو اختیارات دے دیے گئے. اب ہم جج صاحب جو ہیں ان کو جا کے ریمانڈ کے لیے پیش کرتے ہیں. پہلے یا جوڈیشل انکوائری بھی ہوتی ہے تو وہ جج صاحبان کر رہے ہوتے ہیں. اس سے پہلے یہ مجسٹریٹ کیا کرتے تھے, جو اسسٹنٹ کمشنر یا مجسٹریٹ ان کے نیچے ہوتے تھے 17 اسکیل کے, وہ کیا کرتے تھے. اب تلاشی تو 165 میں آپ نے لے لی, لیکن اس میں پھر اس میں ہے کہ جی آپ اس میں بے قاعدگی نہیں کریں گے. بے قاعدگی کریں گے تو پھر 125 ہے, 124 ہے, 125 میں آپ آئیں گے اگر آپ بے قاعدگی کر رہے ہیں. اور پھر اس میں ہے کہ 103 کا خیال رکھا جائے گا. اب 103 ضابطہ فوجداری میں بتا دیتا ہوں. 103 ضابطہ فوجداری ہے کہ جب آپ سرچ کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی چیز برآمد ہوتی ہے تو گواہان میں یا وہاں کی جو آبادی ہے اس میں سے قریبی آبادی, اس میں 2 گواہان کے نام بھی آپ لکھیں گے. یہ 103 ضابطہ فوجداری. پولیس آرڈر 2002 میں جو اختیارات دیے گئے ہیں وہ دفعہ 10 ہے, اس کے تحت اختیارات دیے گئے ہیں کہ کوئی بھی پولیس افیسر کہیں بھی کھڑے ہو کے اس کو آپ سرچ کر سکتے ہیں. تو یہ تھا جی تلاشی کے بارے میں. میں نے آپ کو بتا دوں کہ جیسے تلاشی میں بتا چکا تھا, جامع تلاشی ہے, پھر اس کے بعد گاڑی کی تلاشی ہے, خانہ تلاشی ہے. خانہ تلاشی ہوتی ہے کسی کے گھر کی تلاشی, اس میں آپ وارنٹ لیتے ہیں, لیکن اس میں بھی پولیس کو کھڑکیاں اور دروازے توڑنے کا اختیار ہے. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی پولیس آفیسر سمجھتا ہے کہ وہاں مجرم اشتہاری ہے یا کوئی ایسا جرم ہو رہا ہے کہ اگر اس نے وارنٹ لینے کے لیے ٹائم ضائع کیا تو وہ وہاں سے شواہد ضائع ہو جائیں گے یا وہ شخص بھاگ جائے گا, تو پھر وہ تلاشی اس کی اندر وہ داخل ہو سکتا ہے کھڑکیاں دروازے توڑ کر. تو یہ ناظرین مختصر سا میں نے آپ کو بتا دیا. باقی جو میڈم شیخ کی بات تھیں, تمینہ شیخ صاحبہ کا, ان کا بھی میں نے بتا دیا کہ وہ پڑھ کے آیا کریں اور ولاگ کرتے ہوئے سوچا کریں کہ اس ولاگ کو مجھ جیسے لوگ جو ان پڑھ ہیں وہ بھی سنتے ہیں, اور باقی وہاں کے جو پروڈیوسر ہیں یا جو اینکر ہیں جو انہیں ہوسٹ کر رہے ہیں, انہیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یار یہ کارڈ لینا چاہیے تھا. آپ کو پی ٹی سی اور پی پی سی کا ہی پتہ نہیں ہے تو آپ نے کیا پروگرام کرنا ہے. آپ تعزیرات پاکستان میں آپ اس کو گھسیڑ رہے ہیں تلاشی کو. تو میں نے کہا جی آپ لوگوں کی میں اس میں بتا دوں, ہے تو بری بات, میں کرتا نہیں ہوں ایسا کہ میں کسی کو بھی اٹھا کے کسی کے پروگرام کو, لیکن جہاں جہاں مجھے لگتا ہے کہ جی نہیں یار اس کی روسٹنگ بنتی ہے تو پھر وہ میں کر دیتا ہوں. جی تھینک یو سو مچ.